अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से मैं आज बादशाहों को इस्लाम की दावत लेसन पढ़ने वाला हूँ। आप लोग समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदर, ओहद और खंदक की लड़ाइयों के अलावा कुफ़ार ने मुसलमानों से और भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मगर सुलह हदबिया से ज़रा अमन व अमान हुआ तो एक रोज़ 7 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रज़ियल्लाह को जमा करके फरमाया, ए मुसलमानों, खुदा ने मुझको तमाम जहां के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। अब वक्त आ गया है कि मेरी तरफ से सारी दुनिया को इस्लाम का पैगाम पहुंचा दूँ। इस वक्त अरब के शुमाल में रोम, मशरिक़ में ईरान और मगरिब में मिस्र और हबशा की बड़ी सल्तनत कायम थी, और यहाँ बड़े बड़े इक़्तिदार बादशाह हुकूमत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को और अरब के तमाम बड़े बड़े रईसों को दावत इस्लाम के ख़त लिखे और कासिदों को दिए कि पहुँचा आए। रोम के बादशाह हरकुल के नाम हुजूर ने जो ख़त लिखा, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल है, और हरकुल के नाम है जो रूम का बादशाह है। वो लोग सलामत रहें जो सीधी राह पर चले, और मेरी दावत ये है कि मैं तुझको इस्लाम का बुलावा देता हूँ। अगर तू मुसलमान हो गया तो दुनिया और आखिरत की आफतों से सलामत रहेगा, और तुझको खुदा दुगना अजर देगा, और अगर तूने इनकार किया तो तेरी रियाया का गुनाह भी तुझ पर पड़ेगा। ए अहले किताब, तुम एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जिसकी बाबत अल्लाह की तरफ से हमारे और तुम्हारे लिए ठीक ठीक एक ही हुक्म है, यानी हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करें और इसके कामों में किसी चीज़ को भी इसका शरीक ना ठहराएं, और अल्लाह के सिवा खुदाई का दर्जा हम अपने जैसे किसी बुजुर्ग इंसान के लिए तजवीज़ ना करें। और अगर तुम मेरी बातों से इनकार करो तो इस बात के गवाह रहो कि हम इन बातों में अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। हरकुल को जब ये ख़त मिला तो वो इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में था। इसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि अरब का कोई आदमी मिले तो लाओ। इत्तेफाकन अबू सुफियान तिजारत के सिलसिले में इस वक्त रोम में मौजूद था। चुनाचे शाही मुलाजिम इसे और इसके साथियों को हरकुल के पास ले गए। हरकुल ने अजीम अलशान दरबार लगाया, ताज पहनकर तख्त पर बैठा और अबू सुफियान और इसके साथियों से कहने लगा, अरब का जो शख्स नबी होने का दावा करता है, तुम में से इसका रिश्तेदार कौन है? अबू सुफियान खड़ा हो गया और बोला, मैं। फिर दोनों के दरमियान इस तरह गुफ्तगू हुई, हरकुल, इस नबी का खानदान कैसा है? अबू सुफियान, निहायत शरीफ। हरकुल, इसका खानदान में किसी और ने भी नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान, नहीं। हरकुल,
اس کا باپ دادا میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر؟ ابو سفیان غریب۔ ہرقل ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھتی جا رہی ہے؟ ابو سفیان بڑھتی جا رہی ہے۔ ہرقل وہ وعدہ کر کے توڑتا تو نہیں؟ ابو سفیان آج تک تو نہیں توڑا۔ ہرقل اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل تم نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان ہاں۔ ہرقل کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان کبھی ہم نے فتح پائی، کبھی اس نے۔ ہرقل وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، نیک بنو۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل نے کہا تم کہتے ہو اس کے خاندان میں سے کسی نے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ خاندانی اثر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو ہم خیال کرتے کہ اس کے دل میں بھی بادشاہ بننے کی خواہش ہے۔ تم خود مانتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، پس وہ شخص اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر کمزور لوگوں نے اس کو مانا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہر پیغمبر کو اول ماننے والے کمزور اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم بتاتے ہو کہ وہ جس دین کی تبلیغ کرتا ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ سب باتیں درست ہے تو یاد رکھو کہ ایک دن روم کی اس سلطنت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھ کو خود خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ یہ عزت عرب کو ملے گی۔ اگر میں اس پاک پیغمبر تک پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس تقریر کے بعد ہرقل نے حکم دیا کہ حضور کا نام مبارک پڑھا جائے۔ ہرقل کی تقریر سے دربار کے پادری پہلے ہی سخت ناراض تھے، اب خط سنا تو اور بھی خفا ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر ہرقل نے حکم دیا کہ اہل عرب اٹھ جائے۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کا دل اسلام کی طرف مائل تھا، مگر سلطنت کے نشے اور درباریوں کی ناراضگی کے سبب سب کچھ بھول گیا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام حضور نے یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، کسریٰ کی طرف جو ایران کا بادشاہ ہے، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہر زندہ شخص کو اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤں۔ تو اسلام قبول کرتا کہ سلامت رہے گا، کرے گا تو سلامت رہے گا، اگر نہ کرے گا تو ساری قوم کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ ایران میں رواج تھا کہ جو خط لکھا جاتا اس کے شروع میں بادشاہ کا نام ہوتا، مگر اس خط کے شروع میں اللہ کا نام تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے بعد بادشاہ کا۔ خسرو پرویز یہ برداشت نہ کر سکا، آگ بگولا ہو گیا اور حضور کا خط مبارک پھاڑ کر پھینک دیا اور اپنے گورنر بازان کو حکم بھیجا کہ حضور کو گرفتار کر کے ایران بھیج دیں۔ بازان نے فوراً 2 آدمی مدینے بھیجے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے
آپ کو بلایا ہے، آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ملک کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم واپس چلے جاؤ، خسرو قتل ہو چکا ہے، اور وہ دن قریب ہے جب اسلام کی سلطنت ایران کے دارالحکومت تک پہنچ جائے گی، اور وہ دونوں واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرو نے قتل کر ڈالا ہے۔ بازان یہ حالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یمن کا صوبہ ایران کی سلطنت سے الگ ہو گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی حضور نے خط بھیجا۔ نجاشی نے خط پڑھا تو فوراً مسلمان ہو گیا اور جواب میں حضور پاک کو یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی کی طرف سے، اے اللہ کے پاک نبی، آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ اللہ کی قسم جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، جو کچھ آپ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق تحریر فرمایا ہے، عیسیٰ اس سے ذرہ بھر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے آپ کی تعلیم سیکھ لی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر اور دوسرے مسلمان میرے پاس آرام سے ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچائی ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں سچے دل سے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر آپ کی بیعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے فرزند ارحا کو بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہوا کہ میں بھی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو ضرور حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہی حق ہے۔ اے اللہ کے سچے رسول، آپ پر سلام ہو۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔